बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ जुमरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दायर की थी और ये पासपोर्ट वापसी की जो दरख्वास्त है ये एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड रखती है और ये जो मामला है ये बड़ा दिलचस्प है। और मरीम नवाज़ ने जब देखा कि वफाकी हुकूमत तो मुझे बाहर नहीं जाने देगी और मरीम नवाज़ ने ECL में से नाम निकलवाने की भी अदालत में दरख्वास्त दी हुई थी, क्योंकि मरीम नवाज़ का नाम ECL में भी है और साथ मरीम नवाज़ का पासपोर्ट भी रखा गया है। अब अभी जो दरख्वास्त इनकी तरफ से दायर की कि वो सिर्फ पासपोर्ट वापसी की है, क्योंकि उनको पता है कि ECL की कमेटी बन गई है और वो शहबाज शरीफ का और सब के नाम उन्होंने निकाल देने ECL से, तो इस वजह से वो ये नाम ECL से निकलवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पासपोर्ट क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के पास पड़ा है तो लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वो वापस लेना चाहते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के पास जो उनका केस है वो इतना टेक्निकल है कि जिसकी बुनियाद पर एक बेंच ने तो समाअत से माजरत कर ली। अब जब मामला चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास गया तो अमीर भट्टी साहब तो सारी चीज़ों को नॉर्मल रूटीन के साथ देखते हैं। वो तो दिन गए जब जुम्मे के दिन शाम तक इनके लिए अदालतें लगती थीं या इतवार के दिन अदालतें लगती थीं लाहौर हाई कोर्ट में। अदालत ने अपनी मर्ज़ी की तारीख़ दे दी और अभी इब्तदाई समाअत की तारीख़ दे दी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब को स्पेशल इस काम के लिए आज लाहौर भेजा। वो लाहौर हाई कोर्ट में सारा दिन घूमते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से आज ही केस समाअत के लिए फ़िक्स हो जाए। एक तो हमज़ा शहबाज का वो 1 बजे के लिए फ़िक्स करवाना चाहते थे, वो भी ना हुआ। मरीम नवाज़ का तो चला ही 4 दिन के बाद गया और मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ भी 27 अप्रैल को पूरे एक भारी भरकम वफद के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं और मरीम नवाज़ ने भी 27 अप्रैल का कहा है कि वो उम्रा पर जा रही हैं। ये क्या रहा है सऊदी अरब में और क्या नवाज़ शरीफ का कहीं आने का कोई प्लान तो नहीं है सऊदी अरब, मामला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो अहम एक दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर एतराज़ ख़त्म कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जलसा आज मीनार पाकिस्तान में एक तारीख़ी जलसा है और उस जलसे से पहले ही जो इंतज़ामिया है वो घबरा गई है और इंतज़ामिया ऊँचे हथकंडों पर उतर आई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ ख़त्म करके दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस तरमीनल्ला साहब और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपील है, इंटर कोर्ट अपील, ये वो अपील है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की थीं अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ और उसमें साथ ही वो दरख्वास्तें भी खारिज कर दी और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे उन्होंने 1 माह की डायरेक्शन दे दी। उस 1 माह की डायरेक्शन को मिस यूज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन तो पहले तैयार बैठा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह चुके हैं कि हमें एतमाद नहीं है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर। उसके बावजूद उन्होंने रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत शुरू कर दी थी। उस मामले को चैलेंज किया गया था जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ आयद किए गए थे और आज जो केस था वो एतराज़ के साथ लगा था। रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात उसके साथ लगा। PTI की जानिब से शाह खावर एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से कहा कि एतराज़ लगाया गया है मगर असल एतराज़ क्या है हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एतराज़ है कि आपने सफ़ात पर दस्तखत नहीं किए। शाह खावर ने अदालत को कहा कि एतराज़ दूर करने की हम दस्तखत कर देते हैं। सफ़ात पर दस्तखत करना हमें ये कल ही बता दिया जाता कि आपने दस्तखत करने, हम दस्तखत कर देते। हमें यह था कि इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए लगी है और रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ के तौर पर लगा दी तो उन्होंने कहा कि हमें इस पर दस्तखत कर देते हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। उस पर फिर अदालत ने कहा ठीक है आपके एतराज़ात ख़त्म करते हैं, आप दस्तखत कर दें और 25 अप्रैल को 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा जो दरख्वास्त है और ये दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये इंटर कोर्ट अपील है उस पर समाअत की जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी F9 पार्क इस्लामाबाद में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कराची में था तो उसी तरह के जलसे लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में भी थी, मुख्तलिफ़ शहरों में थे। तो वो वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगा के एक बड़ा एक जलसा और एक बड़ा वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं।
تو آج انتظامیہ نے روک دیا تھا F9 پارک، اور F9 پارک جب انہوں نے روکا تو اس کے خلاف پھر آج ہی درخواست دائر کر دی پاکستان تحریک انصاف نے، جس پر صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر علی نواز اعوان نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس میں وزارت داخلہ، ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد کو فریق بنایا۔ درخواست میں استدعا کی کہ پارک کی اسکرین پر لاہور جلسہ دکھانے کی اجازت دی جائے اور لاہور میں جلسے کی بڑی اسکرین پر لائیو براڈ کاسٹ کی اجازت دی جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا وقاص اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ یہ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ رانا وقاص نے کہا کہ یہ 4 سے 6 ہفتے مانگ رہے ہیں، اس طرح F9 پارک میں اجازت نہیں دے سکتے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ آج کے جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، یہ کو روزانہ وہاں آ کر نہیں جلسہ کرنا چاہتے، یہ تو ایک دن کی اجازت مانگ رہے ہیں، ان کو اجازت دیں اور باقی جو آپ کے معاملات ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ عدالت نے حکم جاری کر دیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی جائے اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے F9 پارک میں۔ دوسری طرف کراچی میں پاکستان تحریک انصاف، آپ جانتے ہیں کہ سی ویو پر ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے شہری پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جس شہر میں بھی ہوتا ہے وہاں سکرینیں لگا کر جو ایک بڑی تعداد میں ایک جلسہ بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں۔ آج وہاں پر جب اسکرینیں لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تو سندھ پولیس نے زرداری مافیا کی ماں پر وہاں پر جو جتنے بھی انتظامات تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا اور وہاں رکاوٹیں کھڑنا، کنٹینرز کھڑی کرنا شروع کر دیے، اور یہ ان کے اوچے ہٹ کنڈے ہیں، جس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی وہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر لاہور میں انہوں نے کیا کیا، کنٹینرز لگا کے، سیکیورٹی کے نام پر کنٹینرز لگا کے انہوں نے اس سارے ایریا کو بند کر دیا ہے، گیٹ انہوں نے بند رکھا وہاں پر خواتین، کیونکہ لوگ تو کل کے آئے ہوئے ہیں، دور دراز کے راجن پور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بھاولپور سے، رحیم یار خان سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، بھکر سے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ دھکے کھا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں جلسہ گاہ میں جانے دیں، آج شام افطار بھی جلسہ گاہ میں ہے، تو وہ وہاں پر بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور وہاں پر پھر شدید لڑائی بھی ہوئی اور خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی پولیس نے، اور پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی جلسہ گاہ میں جانے سے روکا۔ تو یہ اوچھے ہٹ کنڈے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہٹ کنڈے استعمال کر کے یہ کوئی جلسہ ناکام کریں گے۔ جلسے میں تو آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا 2011 کا جلسہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جس کو ناقدین خود مانتے ہیں، پھر 2013 کا جو جلسہ تھا، اور پھر بعد میں جو جلسے ہوتے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو آج کا جلسہ ہے وہ اپنا ریکارڈ توڑنے والا ہے، اور آج بہت بڑی وہاں پر تیاریاں جاری ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوچھے ہٹ کنڈے ہیں یہ کہاں تک جو حکومت کے ہیں وہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور ان کی درخواست کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ اب جو مریم نواز کا کیس ہے، نومبر میں 16 نومبر کو نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، اور مریم نواز کی بھی نومبر میں ہی یہ چودھری شوگر مل کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں تھیں، اور ان کی اس وجہ سے ضمانت منظور ہوئی تھی کہ ان کا باپ سروسز ہاسپٹل میں ہے پنجاب کارڈیالوجی میں، وہ دل کا مریض ہے، اور کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، ساری فیملی تو ان کی لنڈن میں تھی، تو ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے ضمانت کی درخواست دی تھی۔ اس پر علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے درخواست ضمانت منظور کر لی تھی اور پاسپورٹ ضبط کر لیا تھا کہ یہ پاسپورٹ مشروط ضمانت دی تھی۔ اب مشروط ضمانت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ شرط واپس لینے لگتے ہیں تو ضمانت کیسے برقرار رہ سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ضمانت بھی برقرار رہے اور شرط بھی واپس ہو جائے تو پھر تو آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے، وہ ہائی کورٹ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے اور درخواست دی ہوئی تھی، اور ان کا نام ECL میں بھی ہے، اور یہ ان کی جو درخواست تھی 28 دسمبر 2019 کو ECL کی جو ذیلی کمیٹی تھی اس مریم نواز نے درخواست دائر کی تھی کہ ECL سے میرا نام نکالا جائے۔ پہلے مریم نواز نے ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پہلے وفاقی حکومت کے پاس جائیں، وفاقی حکومت کے پاس گئی مریم نواز، تو وفاقی حکومت نے 28 دسمبر 2019 کو مریم نواز کی درخواست مسترد کی اور انہیں بیرون ملک جانے سے بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد پھر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دینا شروع کر دی، 1 درخواست، 2 درخواستیں، 3 درخواستیں، یہ سارا معاملہ۔ سوال یہ اٹھا تھا اس وقت، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ یہ فرما رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو آپ کی درخواست کو سن لیں۔ اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اگر ہم کنڈیشن ختم کر دیں گے، پاسپورٹ آپ واپس لے لیں گی تو ضمانت کا کیا بنے گا، یہ اس وقت سوالات اٹھائے تھے، جس کے بعد پھر ٹھہرتے جو مریم نواز ٹھہر گئیں
اور انہوں نے جو ان کی درخواستیں تھیں اس کو پرسو نہ کیا، وہ درخواستیں الگ سے پینڈنگ ہے۔ اب مریم نواز کا نام ECL میں ہے، مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کی درخواست دی ہے، اور ان کا جو پاسپورٹ واپسی ہے وہ ایک شرط تھی، مشروط ضمانت تھی، اور وہ لاہور ہائی کورٹ اپنی ہی مشروط ضمانت پر کیسے، وہی بینچ کیسے ریویو کر سکتا ہے، اور کیا ریویو کا اختیار ہے ریٹ جورسڈکشن میں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ درخواست دائر کی گئی مریم نواز کی طرف سے، اور اس درخواست میں احسن بھون صاحب بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور پہلے ان کا آج کیس لگا جسٹس شہباز علی رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا جب عدالت میں کیس پر سماعت شروع ہوئی احسن بھون صاحب نے، تو جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس انوار الحق منو صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو اس لیے سننا فائدہ نہیں ہے کہ وہ بینچ اویلیبل ہے جس بینچ نے اس کو ضمانت دی تھی، تو یہ معاملہ اسی کے پاس بھجوا دیں۔ اس پر احسن بھون صاحب نے کہا کہ آپ نوٹس جاری کر دیں، نوٹس جاری کر کے آپ دوسرے بینچ کو بھجوا دیں تاکہ کارروائی شروع ہو جائے۔ آج 21 اپریل ہے، 27 اپریل کو محترمہ نے جانا ہے عمرہ پہ، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں جب کیونکہ پورا خاندان جا رہا ہے، پورا جو صحافیوں کا اور یہ جو پورا بھاری بھرکم وفد جا رہا ہے، شہباز شریف لے کر جا رہے ہیں، ایک چارٹرڈ طیارہ ہوگا، اور یہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور وہاں سعودی عرب پھر پہلے یہ بھی تھا کہ شہباز شریف کی فیملی بھی سعودی عرب آ رہی ہے، نصرت شہباز اور سلمان شہباز تو اس میں ہو سکتا ہے حسن نواز، حسین نواز اور نواز شریف بھی آ سکتے ہیں، تو یہ پورا جو ہے وہ ٹبر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آج 21 اپریل ہے تو مہربانی کر کے نوٹس تو جاری کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ نہیں، نوٹس ہم نہیں جاری کرتے، جس بینچ کے پاس جائے گا اسی کے پاس آپ جائیں۔ جو عدالت میں جو جسٹس شہباز علی رضوی صاحب انہوں نے استفسار کیا کہ ہم یہ کیسے سن سکتے ہیں، جس بینچ نے ضمانت منظور کی تھی اس بینچ کے پاس کیوں نہ بھجوائیں۔ وکیل مریم نواز نے کہا احسن بھون صاحب نے کہ عدالت حکمر پاسپورٹ ہائی کورٹ نے سرنڈر کر رکھا ہے، مریم نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہیں، پاسپورٹ سرنڈر ہونے کی وجہ سے وہ عمرے کی ادائیگی سے جو محروم ہے، عدالت سے استدعا ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت دی جائے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ مریم نواز کے حوالے کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ شوگر ملز کیس میں ان کا پاسپورٹ سرنڈر کیا گیا تھا، یہ معاملہ بھجوا دیا گیا چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو۔ احسن بھون صاحب نے کہا کہ آج ہی ہماری درخواست پر سماعت کی جائے، عدالت نے کہا کہ ہم اس میں گزارش کر دیتے ہیں کہ آج ہی آپ کی درخواست پر سماعت کی جائے۔ معاملہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس گیا، امیر بھٹی صاحب نے کہا آج کیا ہوتا ہے، کون سی کو قیامت آ گئی ہے، یہ اگر انہوں نے اپنا پاسپورٹ واپس لینا تھا تو پہلے اپنی درخواستیں کیوں پینڈنگ رکھوائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ورکنگ ڈے ہے ویسے تو کل بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ روٹین میں 25 اپریل کے لیے علی باقر نجفی صاحب کا بینچ اس کو سن لے گا۔ اب جب 25 اپریل سنی تو احسن بھون صاحب اور سارے پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اتنی کوشش کی، سارا دن ہم نے دوڑ کی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جس کیس میں وکیل ہوں، اور وہ 4 دن کی تاریخ ابتدائی سماعت کے لیے نوٹس ہی نہیں ہوا، اور 25 اپریل کو اگر نوٹس ہوتا ہے 1 دن کا بھی نوٹس ہوگا تو یہ معاملہ یہاں پر ہوگا، پھر ECL سے نام نکالنا، تو یہ معاملات تو بڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مریم نواز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ہمارا نظام بڑا ظالم ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر کرے اور اس نظام کو مضبوط کرے، اللہ اور نظام ہمارا بہتر سے بہتر ہو، اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔